बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 15 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीटीआई और इमरान खान कितने लाज़िम व मलज़ूम हैं। जिस तरह इलेक्शंस में देखा गया कि जितना वोट है वो इमरान खान के नाम का था, किसी को इंडिविजुअल वोट नहीं पड़े, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली दफ़ा ऐसे इंतखाबात का मुशाहिदा किया कि जहां पर कैंडिडेट्स ने वोट नहीं मांगे, जलसे नहीं किए, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की, इश्तिहार नहीं लगाए, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, और फिर भी इलेक्शन जीत के लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आए। ये वजह क्या है? क्या इमरान खान ही सब कुछ हैं पीटीआई में? और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि पीटीआई के आजकल जो हालात हैं वो काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि हर शख्स जो है बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो गया कि हर कोई अपना फ़ैसला खुद करना शुरू हो गया है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले सुनाना शुरू हो गया है। इमरान खान के बगैर हर शख्स अपने फ़ैसले क्यों कर रहा है? कल जैसे आपको याद होगा कोर कमेटी का इजलास था, उसकी जो खबर सामने आई उसमें यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी काफ़ी गिले शिकवे किए हैं, और इसके बाद असद कैसर साहब ने एक नया फार्मूला दे दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे दो कलब यकजान होकर आगे चल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो नया पेंडोरा बॉक्स पीटीआई के शेर अफजल मरवत साहब ने खोला है, शेर अफजल मरवत साहब को बहुत से पीटीआई में लोग पसंद करते हैं, और कुछ जो है उनका तनकीद भी करते हैं कि वो जो बोलते हैं बेझिझक बोलते हैं और इतना बुलंद बोलते हैं कि जिसकी वजह से बहुत से सीधे चलते हुए मामला भी ख़राब हो जाते हैं। कल उन्होंने जियो न्यूज़ के शो में, शाहजेब खानजादा के शो में जो स्टेटमेंट दी, उसकी बाज़गश और आफ्टर शॉक अभी तक जारी हैं। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद शेर अफजल मरवत और उमैर खान नियाजी, इन्होंने सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान के हुक्म की हुक्म अदौली की है, उस हवाले से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब किस रुख पर सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत से पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। कल थे ये जियो न्यूज़ के शो जो शाहजेब खानजादा का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देते हुए पीटीआई के फैसले के गलत फैसलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मायूस नाखुश, उन्होंने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। शेर अफजल मरवत ने पार्टी के गलत फैसलों पर रोशनी डालते हुए कहा कि दो फैसले गलत हुए जिसकी हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं। पहली गलती उस वक्त हुई जब इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप की पार्टी से अलायंस का कहा, और किसी सूरत में बल्ला जाता है तो मुतबादल शरानी साहब की पार्टी की शक्ल में मुतबादल मौजूद हो। उन्होंने कहा कि असद कैसर, बैरिस्टर गौर और मुझे टास्क दिया गया, हमने शरानी साहब से कई मीटिंग्स की, हम कुछ टीआरओज पर पहुंच गए और बलूचिस्तान केपी में कुछ सीटों की एडजस्टमेंट पर बानी पीटीआई तैयार हो गए और उन्होंने टीआरओज पर दस्तखत करके पब्लिक कर दी। फिर हमने मीडिया में ऐलान कर दिया कि शरानी साहब से इत्तेहाद हो गया है। फिर 3-4 दिन बाद अचानक शरानी साहब की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्ले साज सामने आ गया। बल्ले साज को कौन लाया, क्यों आया और शरानी साहब को क्यों हटाया गया, ये सवालिया निशान है। पहली बात तो ये कि शेर अफजल मरवत साहब, अभी आपकी पार्टी में हैसियत ये है कि आप इमरान खान जो गाइडलाइन दें, जो फैसले करें, उनको माने। अगर इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि शरानी ग्रुप के साथ जाना है, उनकी बसीरत आपसे बहुत बेहतर है, वो आपसे बहुत बेहतर सियासत को जानते हैं। आपने जियो न्यूज़ पर बैठकर इमरान खान के फैसले को गलत कहा। ना तो आप सियासतदान हैं, ना ही आपकी सियासी को बैकग्राउंड है। आप वो हैं जिन्होंने मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाया। जलती हुई आग में आप आए, आपने छलांग लगाई, छलांग आपकी कामयाब होगी। लोग इमरान खान के नाम पर आपके साथ खड़े हुए। लोग आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि एक लीडर है, उससे लोग मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है कि अगर आप उस लीडर से मोहब्बत करते हैं तो लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मिसाल भी वैसी है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से लोग आपको वक़्त देते हैं, वेटेज देते हैं, आपकी बातों पर खुश होते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपने ये जो कहा कि गलत फैसला हुआ था, ये आप सरासर गलत है। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था वो के मौके की मुनासबत से बिल्कुल ठीक था। अगर आप इतने ही सयाने होते तो आप इमरान खान को मुलाकात में कन्विंस कर लेते
کہ آپ شرانی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے کل کو جیو والے بار بار بلائیں گے اور جیو کے 10 بجے کے شو میں بیٹھ کر میں آپ کے خلاف باتیں کروں گا اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ اسے کس ایجنڈے پر اور کس ڈائریکشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سے پہلے بھی پی ٹی آئی میں کافی لوگ آئے تھے جن کو بہت گمان تھا کہ وہ بہت توپ چیز ہیں، آج وہ دیکھیں فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں فواد چودھری کی، آپ کے سامنے ہے عامر کیانی کی مثال، شیریں مزاری کی مثال، کتنے لوگ بڑے بڑے نام، عمران اسماعیل، علی زیدی کہاں گئے؟ پی ٹی آئی کا نام ہٹتے ہی ان لوگوں کو لوگوں نے دیکھنا پہچاننا ختم کر دیا۔ تو آپ بھی ذہن میں یہی چیز رکھیں کہ اگر عمران خان آپ کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ کو اپنی پارٹی میں کو ویٹیج دیتے ہیں تو آپ ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف کیا فرماتے ہیں کہ پارٹی سطح پر اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو ہم نشان سے محروم نہ رہتے، بے شک بلہ نہ ہوتا، لیکن ہم شرانی صاحب کی پارٹی کے نشان پر ہم الیکشن لڑتے۔ کھل کے کریں تنقید، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ رانگ نمبر ہے، کوئی زیادہ دیر یہ ایکٹنگ تو چلنی نہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ آپ کو کر دینی چاہیے تھی، اور اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ آج میرے ہاتھ بھی لگا ہے، وہ ویڈیو کے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے جو کارروائی ڈالی ہے عمران خان کے نام پر۔ شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ دوسری بڑی غلطی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ کر کے ہوئی۔ تو میرے بھائی آپ اپنی پارٹی بنا لیتے، الگ سے رجسٹر کراتے، نشان لیتے، جا کے عمران خان کو تحفے میں دے دیتے، کہتے کہ آپ نے شرانی گروپ، نظریاتی گروپ، مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو آپ اتحاد کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ دیکھیں میں آپ سے زیادہ سیانہ ہوں، یہ میں پارٹی بنا کے یہ نشان لے کے آیا ہوں الیکشن کمیشن سے، آئیں خان صاحب اس نشان پر الیکشن لڑتے ہیں، ہماری مخصوص نشستیں بھی بچ جائیں گی، سینٹ کا الیکشن بھی بچ جائے گا، صدر کے انتخاب میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور پنجاب کی اسمبلی بھی ہم بچا لیں گے۔ اور بھائی میرے اس وقت جو آپ کے خلاف گیم ڈال رہی ہے نا، آپ اس پر توجہ دیں۔ ابھی آپ نے جو پارٹی آپ سے کے ہاتھ سے جو سیٹیں نکلنا تھی نکل چکی ہیں، ابھی نئی کاروائی ڈال رہی ہے جس کی طرف عمر ایوب صاحب نے کل اشارہ کیا تھا کہ 20 نشستیں چھیننے کا ریکاؤنٹنگ کے نام پر عمل جاری ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو 90 سے زائد سیٹیں ہیں نا، ان میں سے اکثر جانے والی ہیں، آپ اس طرف ابھی توجہ دیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ عمران خان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ مزید فرماتے ہیں وحدت مسلمین کے ساتھ سمجھوتے کا مقصد ریزرو سیٹیں بچانا تھی، ان سے سمجھوتے پر ہمیں دھمکی امیز میسج آنے لگے۔ آپ نے کب بتایا کہ آپ کو دھمکی امیز میسج آنا شروع ہوئے ہیں؟ بھائی اس وقت پی ٹی آئی نے جو 22 ماہ کی سیاست کی ہے وہ اگینسٹ دا ونڈ ہے، وہ ہواؤں کے مخالف کھڑے ہو کر جرأت سے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے، لوگوں نے یہی سیاست کی ہے۔ میاں اسلم اقبال کی مثال آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ عباد فاروق صاحب کی مثال کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کے لیے تو مثال سامنے ہے، صنم جاوید سرر، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کی مثال سامنے ہے۔ لوگوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لوگ ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں۔ عمر سرفراز صاحب یاد ہوں گے گورنر جو تھے، آپ کو اعجاز چودھری صاحب یاد ہوں گے سینیٹر، آپ کو میاں محمود الرشید صاحب یاد ہوں گے، نہیں یاد تو ایک دفعہ اپنے دماغ میں نا ان ناموں کو دہرائیں اور سوچیں کہ ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے اور یہ کیوں ابھی تک بھی خان صاحب کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو سیاست سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، شعبدہ بازی، جملے بازی بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، پولیس کو چکمہ دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو محاذ ہے اس سے بہت بڑا ہے اور سنجیدہ ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم نے 80 سیٹیں گنوا دی ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے نا محترم، یہ پوری پی ٹی آئی سے سیانے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 80 سیٹیں عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے گنوائی ہیں۔ اگر آپ نے یہ شو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا اور فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میرا تو یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں ان میں جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ باتیں غلط کر رہے ہیں، اور فیوچر میں اگر یہ ایسے ہی بیانات دیتے رہے تو پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ساری گیم کے ساتھ اسد قیصر صاحب کل کی کور کمیٹی کے بعد پھر ڈان نیوز پر آئے، ڈان نیوز پر آتے ہی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو واپس پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو واپس پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے معاملے پر ہم نے بہت مشاورت کی تھی، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت ہمارے پاس آپشن کم تھے،
تو شیر افضل مروت صاحب اگر آپ اس وقت سیاستدان ہوتے، پی ٹی آئی میں آپ کی ویٹیج ہوتی، آپ کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہوتا، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا کہ باقاعدہ پی ٹی آئی نے مشاورت کی تھی، عمران خان نے کور کمیٹی کے فیصلوں کی مشاورت کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا تھا کہ چلیں سنی اتحاد کونسل کی طرف چلتے ہیں۔ اور آپ کو وہی پریس کانفرنس یاد ہوگی جو G8 میں ہوئی تھی، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، علامہ عباس ناصر صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، جنہوں نے جس میں علامہ عباس ناصر صاحب نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ کسی سیاسی جماعت نے شیعہ فرقے کو اور سنی فرقے کو اکٹھے بٹھایا تھا، اور شیعہ فرقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سنی فرقے کے پیچھے چلتے ہیں، اس میں فائدہ ہے۔ تو آپ یہ چیزیں ضرور رکھیں، ٹی وی پر بولنے سے پہلے آپ کو ضرور ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہماری لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے اور امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ لیگل ٹیم نے بھی اس دن دھوکہ دیا تھا، میں نے ویڈیو کی تھی کہ بابر اوان صاحب کو گوہر خان صاحب نے کہا تھا کہ صبح 9 بجے آپ پہنچ جائیے گا کورٹ میں، اور اس کے بعد سے بابر اوان صاحب کا فون بند تھا اور وہ غائب تھے، اور علی ظفر صاحب جنہوں نے پلی کرنا تھا وہاں پر اس کیس میں، وہ جناب ریالہ جیل پہنچے ہوئے تھے۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل رہنے کے حوالے سے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس جماعت میں شامل رہیں گے کہ نہیں، مگر دونوں پارٹی کو ضم بھی کریں گے، اس سے پہلے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جائیں گے۔ اسد قیصر صاحب الیکشن کمیشن میں آپ جا چکے ہیں، پی ٹی آئی نے وہ جواب جمع انٹرا پارٹی الیکشن کا جو رزلٹس ہیں وہ جمع کرائے ہوئے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں، اس کا ابھی انتظار ہے۔ اسد قیصر صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ویسے ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں کہ وہ انصاف کرے یا نہ کرے۔ لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے آگے کہا ہے کہ 5-6 ماہ میں حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، تبدیلی کی پیشگوئی انہوں نے کی ہے کہ ہاں ان کا کہنا تھا کہ ان پر اتنا دباؤ آئے گا کہ جو مینڈٹ چور ہیں وہ سب بھاگیں گے، ایک نئی حکومت بنے گی جو صحیح معنوں میں عوامی مینڈٹ پر مبنی حکومت ہوگی۔ میں آنے والے 5-6 ماہ میں حکومت کی تبدیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ویڈیو کے اینڈ میں آتے ہیں اس بات کی طرف جو کہ شیر افضل مروت صاحب نے کارروائی ڈالی ہے، اور باقاعدہ کارروائی ڈالی گئی ہے عمران خان کے نام پر۔ عمران خان نے جو لسٹ فائنل کی ہے، جو جاری کی ہے، جو پی ٹی اے کے اندر جو بگ ویلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ کن کن ناموں پر انہوں نے کہا ہے کہ میرا اس سے وعدہ تھا، اس پر مجھے اعتماد ہے، ان کو سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے۔ تو ان مصوف نے، جن کا نام ہے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے کیا کارروائی ڈالی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل کی ملاقات میں 3 ایسے نام کے پی سے سینٹ کے لیے سامنے آئے جو کہ اصل لسٹ میں موجود نہیں تھے۔ یہ بندہ لایا کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کو بھیجی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق فیض الرحمان، وقاص اورکزئی اور خرم ذیشان نامی اشخاص کی سینٹ ٹکٹ دینے کی منظوری عمران خان سے لی گئی، جبکہ یہ نام کسی لسٹ میں نہ تھے، اور شیر افضل مروت نے عمران خان کو پیش کیے۔ اس لیے شاید عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ سینٹ میں ایسے نام ڈال دیے جائیں۔ خالد مسعود کا نام عمیر نیازی اور حامد خان کی جانب سے دیا گیا۔ یہ وہ نام ہے جو عمران خان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ 4 وہ نام ہیں، خالد مسعود، فیض الرحمان، وقاص اورکزئی اور خرم شیر زمان۔ یہ وہ 4 نام ہیں جو کہ جناب موصوف شیر افضل مروت صاحب، عمیر نیازی صاحب اور حامد خان صاحب نے دیے۔ یہ عمران خان کی لسٹ میں نام نہیں تھے، نہ ہی یہ مشاورت میں نام شامل تھے۔ حامد خان صاحب کا کردار جو ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جنرل الیکشنز کے موقع پر 2 ٹکٹ جو ہیں وہ جو جاری کیے گئے تھے، ایک تو امتیاز عالم صاحب کو، دوسرا یہ جو مصطفیٰ قدوال صاحب تھے جیلم سے، یہ دونوں کے پیچھے جو ٹکٹ جاری کروانے والے ہوئے تھے وہ حامد خان صاحب تھے۔ تو پی ٹی آئی کو اندر سے جو اتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور عمران خان کے نام کو داغدار کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کام کر چکے ہیں، اور کل ہائی کورٹ میں جیل میں ملاقات کرنے والوں کے نام بھی اپنی مرضی سے ڈال دیے اور اصل افراد کے نام اس لسٹ میں سے نکال دیے گئے تاکہ جیل میں عمران خان کو تنہا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا سکیں۔ تو یہ تو مسٹیریس سا کیس سامنے آیا شیر افضل مروت صاحب کا۔ ماضی میں تو ان کی پالیٹکس نہیں، ان کے سٹائل کا قائل ہوا تھا، کیونکہ یہ پالیٹیشین نہیں ہیں، یہ 16 سال جج رہے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور پی ٹی آئی میں یہ جا وہ جا کرتے ہوئے سارا کریڈٹ لے لیا۔ جو کے پی میں ورکرز کنونشن نکلے تھے، لوگ اس میں بہت بڑی تعداد میں تھے کیونکہ لیڈرشپ نہیں تھی۔
इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया, सामने गए, तकरीरें की और लोगों ने हाथों हाथ इनको लिया, क्योंकि ये इमरान खान का नाम ले रहे थे। इमरान खान का नाम जो भी बंदा लेगा उसको पीटीआई के लोग और वोटर जो है वो अपने कंधों पर बिठाएंगे, पलकों पर बिठाएंगे। लेकिन अगर कोई अंदर से घुसकर दीमक की तरह इस दरख्त को चाटेगा, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो माजी में आपको याद होगा जस्टिस वजीर साहब भी इस पार्टी का हिस्सा होते थे, जावेद हाशमी साहब भी इसी पार्टी का हिस्सा होते थे, और मैं कौन कौन से नाम आपको बताऊं जो बड़े दावेदार थे, हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, लेकिन इमरान खान के सामने बिल्कुल ज़ीरो साबित हुए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर को पार्टी बची है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन वो गायब हो गई है क्योंकि 25 रुपए के पेन से 70 अरब के प्रोजेक्ट पर लाइन मार दी गई। 70 अरब लगा के जनरल इलेक्शंस हुए और 25 रुपए की बाल पेन से फॉर्म 45 के जाली वर्जन तैयार हुए। तो फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।